बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दोमेल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शौकत इकबाल। नाज़रीन, शेर इंसानी शऊर की पुख्ता तरीन अलामत है और शेर इंसानी जज्बात व एहसासात का बातरतीब इजहार भी है, जो सुनने और पढ़ने वाले के जज्बात व एहसासात के साथ साथ उसके शऊर की पुख्तगी का भी काम लेता है। आज हमारे साथ हमारे मेहमान उर्दू अदब में मारूफ शायर वाहिद एजाज मीर हैं। मौसूफ़ की 2 किताबें मनसा शहूद पर आ चुकी हैं। रास्ता मत बदल गज़लिया और नज़मों का मजमूआ है और इस किताब ने अदब के क़ारीन को बहुत मुतासर किया और उसके बाद इनका नज़मों का दूसरा मजमूआ आया आवागवन के नाम से, और इस किताब ने भी उर्दू अदब में नए रुझानात और नए पहलू रोशन किए। वाहिद एजाज मीर साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा आपसे 2-4 हम सवाल करेंगे और उसके बाद आपके शायरी से कुछ इक़्तिबासात भी सुनेंगे। नाज़रीन, आपके लिए उनकी जो दूसरी किताब है आवागवन, उसका एक मिसरा आपकी नज़र करता हूँ। कहते हैं, पहाड़ों की अगली तरफ अगले वक्तों की चंचल हंसी लड़कियों की कमीज़ों के दामन पे टांके हुए आईनों सी नदी बहती थी। ये मिसरा बज़ाते खुद इस बात की अलामत है कि शायर की कुव्वत तख़य्युल कहाँ पहुँची हुई है और उसे तारीख़ से किस कदर आ गई है और अपनी रियासत, अपने वतन के हुस्न, उसकी झरनों, उसकी झीलों, उसकी नदियों को वो किस नज़र से देखता है। वाहिद एजाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वक्त दिया। मेरा आपसे ये सवाल है कि असर हाज़िर में जब दुनिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया की जद में है, तो इस दौर में आप क्या समझते हैं कि शेर की कोई अहमियत मौजूद है और आज का शायर इस दौर में अपने शेर को किस तरह पेश करके दाद हासिल कर सकता है और ज़हनों को बरंगेख्ता कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत इकबाल मुसव्वर साहब, शुक्रगुज़ार हूँ, आपने दावत दी, इज़हार ख्याल का भी मौका दिया। पहली बात तो ये है कि इस चीज़ पे कामल यकीन रखना चाहिए कि ज़माने एक जैसे ही होते हैं, ज़माना एक जैसा ही होता है, अंदाज़ अतवार तब्दील होते रहते हैं, लेकिन चीज़ों की बुनियादी जो एसेंस है, जो जौहर है, वो एक जैसा ही होता है। तो चाहे हमें इन तमाम अलुयंस से निकल जाना चाहिए, इन गलत फहमियों से कि कोई भी चीज़ इस तरह तब्दील हो रही है कि वो यकसर अपनी बुनियादी शनाख्त के साथ तब्दील हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। बहुत पहले कहीं रेडियो आज़ाद कश्मीर में एक दफ़ा एक इंटरव्यू के दौरान यही बात इब्राहिम गुल साहब से हुई कि इंसान चाहे चाँद पे भी पहुंच जाए तो वो गंदम खाना नहीं छोड़ सकता। ऐसा ही है जो शायरी और मौसीकी और आर्ट है, ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, उसकी रूहानी ज़रूरत है। बेशक। तो इंसान जितना तरक्की कर जाए, वो ना तो गंदम खाना छोड़ सकता है, ना शेर और मौसीकी से बेनियाज हो सकता है। तो यही हाल आज के इस दौर का है। बहुत सारे लोगों से इस किस्म की बातें सुनने का मौका मिलता है, हत्ता कि बहुत पढ़े लिखे लोग इस किस्म का सवाल कर बैठते हैं कि आज के दौर में किताब कोई नहीं पढ़ रहा। तो मुझे बड़ी हैरत होती है इस बात पे कि जब खुदा अल्लाह पाक की तरफ से कि हदायत जो है वो या इंसान करेगा या किताब करेगी। बेशक। इंसान हदायत करता है, अल्लाह के रसूल आए, नबी आए, और साथ किताब आई। अल्लाह ने किताब की कसम उठाई। किताब का वजूद अमर हो चुका है हदायत करने के लिए। आज हम एक क्लिक पे पूरा कुरान पाक हमारे मोबाइल में और लैपटॉप में मौजूद है। बेशक। कि आप जिस सूरा और जिस आयत पे
کلک کرتے ہیں وہی مختلف لہجوں میں، عربی کے مختلف لہجوں میں آپ قرآن پاک سنتے ہیں۔ اس کے باوجود کیا ایسا ہے کہ قرآن پاک چھپنا بند ہو گئے ہیں، یا جو سند ہے وہ وہی ہے جو مینول حالت میں جو قرآن پاک کتابی شکل میں چھپا ہوا ہے، سند وہ ہے کہ یہ دیکھ لیں۔ ویڈیوز اور آج کا جو یہ ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں یہ بھی کتاب پہ بھروسہ کر رہی ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا آج جتنے پبلشرز پاکستان میں موجود ہیں، کیا اس سے پہلے اتنے تھے؟ اور آج جتنی کتابیں چھپ رہی ہیں کیا اس سے پہلے چھپ رہی تھی؟ آج جتنے رسائل چھپ رہے ہیں کیا اس سے پہلے چھپتے تھے؟ تو جتنا ویڈیو اور یہ جو موجودہ ٹیکنالوجی ہے یہ آسان اور موجودہ دور کی ضرورت ہے، اس سے لوگوں کو بہت آسانی ہو گئی، لیکن آپ کتاب کے وجود سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ آج ماضی کی نسبت کجا زیادہ کتابیں چھپ رہی ہیں، کجا زیادہ اخبار چھپ رہے ہیں، چھپائی پہلے کے دور سے زیادہ ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زمانہ تبدیل ہو گیا اور چیزیں اب اس طرح نہیں؟ تو واحد صاحب یہ فرمائیں کہ معیار میں بھی کوئی فرق آیا ہے یا وہ قائم ہے؟ اب جو عصر حاضر کی جو صورتحال ہے، پہلے یہ تھا کہ کوئی بھی چیز، صرف شاعری نہیں، کوئی بھی تخلیق، چاہے آپ کوئی گانا بناتے ہیں، پروڈیوس کرتے ہیں، یا کوئی ڈاکومنٹری بناتے ہیں، کوئی غزل لکھتے ہیں، افسانہ لکھتے ہیں، اس کے لیے پروسیس تھا اور حالات مشکل تھے کہ وہ چیز پبلش ہونے میں، سامنے آنے میں بہت مشکل ہوتا تھا۔ آج آسانی یہ ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے ویڈیو بناتے ہیں، چیز ٹائپ کرتے ہیں، کمپوز کرتے ہیں، پوسٹ کر دیتے ہیں، اور وہ ایک لمحے میں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ ایک طرف سے یہ آسانی ہے کہ اب آپ کی چیز سامنے آنے میں، پبلش ہونے میں آسانی ہوگی، دوسری طرف سے ایک غیر محسوس طریقے سے چیزوں کی جو کوالٹی ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ آج سے ہی 5-10 سال پہلے جب کوئی شاعر یا کوئی رائٹر کوئی اپنی چیز تخلیق کرتا تھا تو وہ اپنے کسی سینئر کو دکھاتا تھا، 1 کو، 2 کو، 10 کو، 100 کو، اتنے ہاتھوں سے گزرتی ہوئی چیز آہستہ آہستہ خود اپنی خوبیوں خامیوں سمیت سامنے آ جاتی تھی، لوگ اس میں تصحیح کر لیتے تھے، بہتر کر لیتے تھے۔ اب آپ کو یکمشت ایک خیال آیا، آپ نے کوئی تصویر بنائی یا شعر لکھا یا افسانہ لکھا اور ساتھ ہی آپ نے اسے پوسٹ کر دیا، عین ممکن ہے کہ خود تھوڑی دیر بعد آپ کو خیال آئے کہ میں نے تھوڑی جلدی کر دی ہے، مجھے اس میں تھوڑی تصحیح کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ آپ کے ہاتھ سے بات نکل چکی، اس وقت تک بات آگے پہنچ چکی۔ اس آسانی نے شعر کے معیار، افسانے کے معیار، تخلیق کے ہر معیار کو متاثر کیا ہے۔ تو جو بھی نئے تخلیق کار ہیں انہیں اس بات کا ضرور خیال کرنا پڑے گا کہ وہ تخلیق کا پروسیس پورا ہونے دیں۔ جب کسی چیز کا پروسیس پورا نہیں ہوگا تو فطری طور پہ اس کے ذائقے میں، رنگ میں کمی بیشی ہو جائے گی اور ان دا اینڈ آپ کو شرمندگی ہوگی۔ واحد اعجاز میر صاحب یہ فرمائیں کہ آج کا جو قاری ہے، شعر کا قاری، اس کے مزاج میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہے، اور کیا شاعر کو اپنے قاری کے معیار کے مطابق چیزیں تخلیق کرنی ہوں گی یا اسے اپنا معیار دیکھنا ہے، ادب کا معیار دیکھنا ہے؟ یہ خوبصورت بات ہے رائے صاحب، جیسے کہ آپ خود ادب سے اور جرنلزم سے وابستہ ہیں، معاشرے کی نبض پہ آپ کا ہاتھ رہتا ہے۔ شاعر کو دیدائے بینائے قوم ہونا چاہیے، اسے اپنے سماج، معاشرے، اپنے ملک اور پھر پوری دنیا کے حالات پہ اور ٹرینڈز پہ نظر ہونی چاہیے ضروری۔ لیکن یہ خیال کرنا کہ قاری بیوقوف ہے یا معاشرہ بیوقوف ہے، آپ اسے دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ اسے گمراہ کر سکتے ہیں، کوئی خراب مال بیچ کے آپ یہ توقع کریں کہ میری دکان چلتی رہے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی گاہک ایک دفعہ آپ سے غلط مال خرید سکتا ہے، لیکن گھر پہنچ کے اسے احساس ہو جائے گا کہ شخص بددیانت ہے اور میں نے دوبارہ اس سے خریداری نہیں کرنی۔ بہینہ ہی یہی حال ادب کے قاری کا ہے۔ ادب کا قاری صرف واحد اعجاز میر تک یا غالب تک یا میر تک یا کسی بھی ایک شاعر تک محدود نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ یہ ہوا کہ کسی محفل میں ہم نے بالکل ایک نوجوان شاعر کی ایک ویڈیو دیکھی، اسی کے ساتھ یوٹیوب نے آپ کو مزید آپشن دیے جی کہ یہ فراز صاحب کی بھی ساتھ ویڈیو ہے، ہم نے وہ بھی دیکھی، ساتھ اگلا آپشن آیا جی کہ پروین شاکر صاحبہ کی ویڈیو بھی وہ بھی دیکھی،
7 آپشن کے جون ایلیا ہیں، چلتے چلتے افتخار عارف، محسن نقوی، ہم کرتے کرتے 1960 70 50 تک کے ادبی دنیا اور شعری وقت میں پہنچ گئے، اور وہ قدیم اساتذہ اور پرانے لوگ جن کو ہم کتابوں میں پڑھتے سنتے تھے، ان کی بلیک اینڈ وائٹ ویڈیوز بالکل سامنے ایک لمحے میں ہم نے آج کے شاعر سے شروع کیا اور آدھے گھنٹے میں ہم 1960 تک کی 20 ویڈیوز دیکھ چکے ہوئے، یعنی یہ معروف لوگ ایک ہی دفعہ سامنے۔ اب مجھے بتائیں کہ میں اس وقت آڈین کی حیثیت سے یہ سوچ رہا تھا کہ عین ممکن ہے یہ شاعر، یہ نوجوان شاعر یہ سوچ رہا ہو کہ بس یہ میری ویڈیو دیکھیں گے یا میری غزل سنیں گے اور پڑھیں گے اور سمجھیں گے یہی شاعری ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آج کے دور میں تو چیزیں اور آسان اینڈ مور ایکسپوزڈ، اب وہ اور آسانی سے آپ کے سامنے ہیں۔ آج کی تازہ ترین غزل سے لے کے 1950 تک کی غزل کی ویڈیو آپ کے سامنے موجود ہے، تو قاری کیسے آپ سے دھوکہ کھا سکتا ہے؟ لہٰذا شاعر کو، رائٹر کو، آرٹسٹ کو اپنے وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، زمانے کے حالات پہ اس کی نظر ہونی چاہیے، اور اس سوچ سے نکل جانا چاہیے کہ میں کوئی بھی ارزاں اور سستی بات کر کے کسی کو متاثر کر سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اب دنیا، ماحول، قاری زیادہ کریٹیکل، زیادہ بالغ نظر اور زیادہ سمجھدار ہے، اور اس کی آپ دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں کے حساب سے کچی پکی کمزور تخلیقات آتی ہیں اور وقت کی نظر ہو جاتی ہیں۔ کوئی ایک اچھی چیز آتی ہے اور وہ چلتی رہتی ہے۔ ثابت ہوا کہ جو زمانے کی ہوا ہے وہ بہت سمجھدار ہے، اور وہ ایک ایسی چھاننی ہے جس میں اچھی چیزیں الگ اور بری چیزیں الگ ہوتی رہتی ہیں۔ جی ناظرین، واحد اعجاز میر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی واضح انداز میں ہمارے اس تصور کو ابھارا ہے کہ آج وہی زندہ رہے گا، وہی سامنے آئے گا، وہی عزت پائے گا کہ جس کی تخلیق میں جوہر موجود ہوگا، جو عصری شعور کے ساتھ ساتھ اردو تاریخی اور ادب کا اور خصوصاً روایت کا شعور رکھتا ہوگا، وہی زندہ رہ پائے گا۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ جی ناظرین، وقفے سے پہلے ہم نے کچھ باتیں واحد اعجاز میر صاحب سے کی، اب میں چاہوں گا کہ ہم ان کی دوسری کتاب اواگون سے کچھ اقتباس آپ کی نظر کریں۔ جناب واحد اعجاز میر صاحب، آپ کی کتاب اواگون نے نئے رجحانات کو روشناس کروایا۔ میں چاہوں گا کہ کچھ چیزیں آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں، جس پر مجھے بھی خوشی ہوگی اور یقینی طور پر یہ میرے ناظرین کے لیے بھی ایک تحفہ ہوگا۔ شکریہ اقبال مصور صاحب، شکریہ۔ اواگون چونکہ ایک تاریخ انسانی کی کہانی ہے، تو اس کا جو فرسٹ کینٹو ہے، جو پہلا جنم ہے، وہ اس وقت مجھے چونکہ یاد بھی آ گیا اور یاد ہے بھی، تو وہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ، اور یہ نظم اواگون یہیں سے شروع ہوتی ہے، یہ اس کا پہلا کینٹو ہے کہ تم سے ملنے سے پہلے، بہت سال پہلے، کہ جب آسماں پر اکیلا زمیں ذات تھا میں، مجھے ایک لڑکی ملی تھی۔ واہ! اسے میں نے اپنے ہی پہلو کو شک کر کے باہر نکالا تھا، واہ واہ، اور اپنی پوروں پہ پالا تھا، اپنی ہی پلکوں کے سائے میں سپنوں بھری نیند دی تھی۔ واہ واہ! ایک دن اس نے اپنی ستاروں سی آنکھیں میری کتنی برسوں کی جاگی ہوئی سرخ آنکھوں میں ڈالیں، کہا آج سے میں تمہارے لیے، واہ! میرے سارے سپنے، محبت، بدن، روح کی سلطنت سب تمہارے لیے۔ میں حیران تھا، گو مجھے اس پہ ایمان تھا، پھر بھی ڈرتا تھا میں جو پہلے ہی دن سے خسارے میں رکھا ہوا ایک انسان تھا، اور تمہیں کیا بتاؤں کہ مجھ کو خسارہ ہوا، میں اکیلا ہوا۔ واہ واہ! جی ناظرین، واحد اعجاز صاحب کی اس گفتگو اور ان کی شاعری کے ایک مختصر حصہ آپ کی نظر کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت بھی چاہیں گے، اس امید کے ساتھ
کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند بھی آیا ہوگا، اور اس کے لیے میں یقینی طور پر یہ آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ اس پر اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔